इमरान खान साहब ने एक हियरिंग के बाद जर्नलिस्ट से बातें करते हुए इस बात का इकरार किया। उन्होंने लोगों को कहा था कि आप लोग जीएचक्यू के बाहर एहतजाज करें। ये कह के उनके सपोर्टर्स को बहुत धचका लगा। DGISPR ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया तो दो चीजों के ऊपर बहुत तवज्जो रखी, डिजिटल टेररिज्म और दूसरा 9 मई। रिजर्व सीट क्या है? जुडिशरी और आर्मी आमने सामने। क्या इमरजेंसीज का हल होगा? ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। इमरान खान साहब ने एक हियरिंग के बाद कोर्ट में एक जर्नलिस्ट से बातें करते हुए इस बात का इकरार किया कि 9 मई से पहले उन्होंने लोगों को कहा था कि आप लोग GHQ के बाहर एहतजाज करें। अब ये कह के तमाम कौम को, उनके सपोर्टर्स को बहुत धचका लगा, क्योंकि जो इतने बरसों से उन्होंने अपना नैरेटिव बिल्डअप किया था, और वो नैरेटिव क्या था? वो लोग जो उस वक्त मौजूद थे वो मेरे लोग नहीं हैं, मैं उन लोगों को नहीं जानता, जिस पे उनके फॉलोअर्स ईमान ले आए। लेकिन ये बात करके उन्होंने अपनी उस तमाम नैरेटिव को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। आपको सैयद समसाम बुखारी साहब, बहुत मोहतरम दोस्त हैं हमारे, PTI के MPA भी रहे, उन्होंने एक एलिजिडली उनकी आवाज़ है, उन्होंने कहा कि किस तरीके से इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने घर ज़मान पाक में सबको मदऊ किया था, सीनियर लीडरान को, और 9 मई को लेके जो भी प्लानिंग थी या जो भी डिस्कशन उधर होनी थी वो होनी थी। एलिजिडली समसाम साहब ने कहा कि मैंने उस जो ऑडियो में था, जो उनका कहना है कि मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन तो उन्होंने कहा कि मैं गांव चला गया, उसमें एक दो सीनियर लोगों की बड़ी तारीफ़ थी, जिसमें शफ़क़त महमूद साहब का नाम बड़ा नुमाया था, जिन्होंने इमरान खान साहब को इस मामले को तूल ना देने का मशवरा दिया था। इसी से जुड़ी एक और कड़ी, DGISPR ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया तो दो चीज़ों के ऊपर बहुत तवज्जो रखी। नंबर एक, उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की, डिजिटल टेररिज्म, और दूसरा 9 मई। इन दोनों बातों पे थोड़ा थोड़ा तबसरा। डिजिटल टेररिज्म की सही टर्मिनोलॉजी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। आपको स्क्रीन पे मेरी किताब नज़र आ रही होगी, अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मीडिया एंड मीडिया लॉज इन पाकिस्तान। ये किताब मेरी 2012 में शाया हुई, और बिलाशुबा इसका जो बेहतरीन चैप्टर मेरी नज़र में है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के ऊपर है, कि किस तरीके से लोगों का माइंडसेट बनाया जाता है किसी इशू, किसी इंडिविजुअल, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी मामले के फेवर में या उसके खिलाफ। मुझे लगता है किसी ने PTI में मेरी इस किताब का चैप्टर ज़रूर पढ़ा है, क्योंकि वो मनोवन चीज़ें इम्प्लीमेंट होते हुए मैंने देखी। DGISPR ने जो टर्म डिजिटल टेररिज्म का इस्तेमाल किया, दरअसल टेररिज्म के लिए कोई भी फोरम इस्तेमाल हो सकता है, वो डिजिटल मीडिया है, वो हथियार हैं। देखिए, अगर आप किसी का माइंड बदल दें, आपको तो हथियार से जीतने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो रिडंडेंट हो गया फिर। तो ये डिजिटल टेररिज्म या डिजिटल फोरम का इस्तेमाल करना कि आप अपने फेवर में या किसी दूसरे के अगेंस्ट एक मामले को किसी के जहन में बिठा दे कि उसको उसके अलावा वो कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरी चीज़ देखना ही ना चाहे, तो गालिबन इसको उन्होंने डिजिटल टेररिज्म का नाम दिया, जिसको मैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहती हूँ। 9 मई को लेके जो बात की DGISPR साहब ने, और बड़ा ठहर ठहर के, बड़ा चबा चबा कर, बड़े तहम्मुल से उनका जुमला था कि जो लोग 9 मई के लिए जिम्मेदार हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। एक बड़ी तंबीह थी उनके लहजे में। ये तंबीह क्या उन लोगों के लिए थी कि जो इसमें मुलव्विस थे कि आप लोग तैयार रहें? मुझे ये तंबीह कुछ जुडिशरी की जानिब भी लगी। जिस तरह का फैसला जुडिशरी से आया वो एक तकरीबन नाकाबिले यकीन था। वो मेरे लिए क्यों नाकाबिले यकीन था, मैं ये बताती चलूँ।
جب ریزرو سیٹس کا معاملہ گیا تھا کورٹ میں تو پی ٹی آئی تو نہیں لے کے گیا تھا، یہ ریزرو سیٹس کا معاملہ سنی اتحاد کونسل لے کر گئی تھی۔ تو اگر کوئی ریلیف دینی چاہیے تھی تو سنی اتحاد کونسل کو دینی چاہیے تھی، لیکن کورٹ نے وہ فیصلہ دیا کہ ساری سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں۔ بے شک سنی اتحاد کونسل کی کوئی بڑے نمبر سے لوگ نہیں جیتے تھے، جو ان کے سربراہ جیتے وہ بھی انڈیپینڈنٹ لڑے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی سنی اتحاد میں مدغم ہوئی ہے، سنی اتحاد پی ٹی آئی میں مدغم نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کا پلیٹ فارم استعمال کیا ہے، ناٹ دا ادر وے راؤنڈ۔ تو جب سنی اتحاد میں پی ٹی آئی شامل ہوئی تو وہ سنی اتحاد کے بینر کے انڈر ہے، انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن نہیں رہی۔ جب انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن کے طور پہ وہ نہیں کھڑی ہو سکتی کیونکہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر انگلی اٹھ گئی، تو قانونی طور پہ میرے نزدیک، میں بہت زیادہ عقل سمجھ تو نہیں رکھتی، بنیاد سمجھتی ہوں، اور میری بنیاد بہت مضبوط ہے کہ جو ریلیف ہے وہ سنی اتحاد کو دی جاتی۔ اب آج دونوں کا الائنس ہے، مدد مانگنے گئے سنی اتحاد، ریلیف مل گیا پی ٹی آئی کو، کل وہ کہ سنی اتحاد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم چلے، ہم دوبارہ الگ ہوئے اور وہ پوری ریلیف ان کے حصے کی بھی بٹور کے لے گئے۔ تو مجھے بات سمجھ ویسے آئی نہیں۔ تو یہ جب سارا معاملہ ہوا ریزرو سیٹس کا معاملہ جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے۔ ریزرو سیٹ کیا ہے؟ یہ ایک تو ریلیف دینے کا انوکھا طریقہ، تو جب اس طرح کی ریلیف دی گئی تو ایک بات بہت کلیئر کر دی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ 9 مئی کو اس طرح سے نہیں لیا جائے گا لائٹلی۔ بات ان کی درست ہے، کیونکہ کسی بھی دنیا کے ملک میں اگر کوئی بھی وجہ ہو، دنیا لوگ آپ کے کوئی پولیٹیکل پارٹی چڑھ دوڑیں اسٹیٹ کے اوپر اور چڑھ دوڑیں ان کی تنصیبات پہ، شہداء کا مذاق اڑایا جائے، ان کے مجسموں کی توڑ پھوڑ کی جائے اور اس قسم کے بے ایمانہ کاموں میں ملوث ہو جائیں، یہ سخت جرم ہے قانون کے تحت۔ اور اگر آج یہ ان کو کچھ نہیں کہتے تو یہ ایک پریسیڈنٹ قائم ہو رہا ہے، کل کو کوئی اور بھی کچھ کر لے گا، پھر ان کے پاس ایک نمونہ ہو جائے گا کہ دیکھیں فلاں نے یہ کیا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو ہمارے خلاف کیوں لیا جا رہا ہے؟ there is already a precedent over here۔ دوسری چیز جو ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات ہوئی، اس کو میں تھوڑا سا آگے ادھر جوڑنا چاہوں گی۔ اس میں رپورٹڈلی زین قریشی صاحب جو نیشنل اسمبلی سیٹ ملتان کی 157 ملتان 4 سے پی ٹی آئی کی سیٹ پر جیتے، نیشنل اسمبلی کا حصہ بھی رہے اور 2022 میں تمام لوگوں کے ساتھ اپریل میں انہوں نے ریزائن بھی کیا خان صاحب کے کہنے پہ۔ ان کا مجھے بتایا گیا جو بڑی فینٹاسٹک اماؤنٹ مجھے لگی کہ 570 ارب روپیہ، مجھے یہ اماؤنٹ ذرا ایگزیجریٹڈ لگ رہی ہے، میرا خیال ہے اس سے تھوڑی کم رہی ہوگی، کچھ نہ کچھ کم ہوگی، کہ خطیر رقم بہرحال انہوں نے انویسٹ کری پارٹی کے لیے یا پارٹی فنڈ سے، جو بھی طریقہ تھا، لیکن سوشل میڈیا پر اور سوشل میڈیا کے لیے یہ جو شہداء کے مجسمے جلائے گئے، جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا، کور کمانڈر لاہور پہ کے گھر پہ اٹیک ہوا وغیرہ وغیرہ، تو یہ اوور نائٹ تو یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہو گیا نا کہ لوگوں کا خیال بن گیا کہ فوج آپ کی دشمن ہے، عمران ہی سب کچھ ہے، عمران اگر نہیں ہوگا تو ہم پاکستان کو بھی آگ لگا دیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ مائنڈ سیٹ بنتے بنتے بہت وقت لگا ہے، اس پہ بڑی محنت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جب آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں مذاکرات کر رہی تھی
ان کو ایک ریلیف دینے کے لیے, ٹرانچ دینے کے لیے, تو سی او ایس کی تصویریں لے کے پی ٹی آئی کے کارکن اور انہوں نے جو لوگوں کا جمکھٹا جمع کیا وہ امریکہ میں آئی ایم ایف کے بلڈنگ کے باہر وہ پلے کارڈز لے کے پھر رہے تھے اور فوج کو گالیاں دے رہے تھے. پھر وہاں پی آر ایجنسیز بھی ہائر کی گئیں جنہوں نے کانگریس مین کو اپروچ کیا اور ان سے درخواست کی کہ ایک بل ٹیبل کریں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ ریلیف نہیں ملے گی تو ان کو جو ایڈ ہے وہ رک جائے گی. ایک لیٹر بھی عمران صاحب نے آئی ایم ایف کو لکھا کہ آپ جب تک یہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے ہمارے خلاف اور جب تک یہ ساری باتیں روک نہ جائیں آپ ان کو پیسے جنریٹ نہ کریں. اب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ملک کی سالمیت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی اگر وہ محب الوطن ہے. مگر شاید میں محب الوطن نہیں ہوں, اسی لیے ایسی میری سوچ ہے, میں کچھ کہہ نہیں سکتی. پھر ابھی جو بنوں میں واقعہ ہوا, اس واقعے کو جس طرح ڈسٹارٹ کر کر فوج کو مورد الزام ٹھہرایا گیا وہ قابل مذمت ہے. اس میں کوئی جتنی میں نے پرائیویٹ ویڈیوز دیکھی بہت ساری آئیں میرے پاس, کسی میں مجھے آرمی نظر نہیں آئی, لیکن مجھے اس بات پہ تعجب نہیں تھا, مجھے تعجب یہ تھا پولیس بھی نظر نہیں آئی. دیکھیے جو پروونشل سیکیورٹی ہے وہ اس پروونس کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر وہ پولیس نہیں کھڑی کرتے تو یہ جو پیس ڈھونڈنے لوگ نکلے تھے جو میں نے ویڈیو دیکھے, مجھے ایک بندہ ایسا نظر نہیں آیا جس کے کاندھے پہ رائفل نہ ہو. یہ کس قسم کا پیس تھا, بے حساب ایریل فائرنگ ہوئی. اور ایک بات یاد رکھیے, جس گولی نے اوپر جانا ہے اس نے نیچے بھی آنا ہے, کس کو کدھر جا کے ہٹ کرے اللہ بہتر جانتا ہے. کتنے لوگ اس میں فوج کے شہید ہوئے بعد میں, لیکن جس طرح فوج کے شہداء کا مذاق اڑایا گیا اور تمام تر ملبہ فوج پہ ڈالا گیا. ایک بات اور میں بتا دوں, اگر فوج کہیں آپریشن بھی کرنا چاہتی ہے تو یہ ہائیسٹ لیول تک اس کی کلیئرنس لینی ہوتی ہے, اور یہ نہیں ہوتا کہ چند لوگ اٹھ کے کہیں نیند سے جگ کے انگڑائی لیتے ہوئے ارے یار آج بڑا دل چاہ رہا ہے, سنا ہے بنوں میں لوگ آ رہے ہیں چلو ان کو مارتے ہیں. ایکسکیوز می, ایسے نہیں ہوتا. فوج ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک طریقے سے کام ہوتا ہے. اب آپ آ جائیے ریفرنس پہ, جو حکومت نے کہا کہ ہم ریفرنس فائل کریں گے. ریفرنس پہلے تو آپ الیکشن ایکٹ 2012 شق نمبر 2017 الیکشن ایکٹ اور 2012 شق نمبر پہلے آپ کو پارلیمنٹ سے یہ پاس کرانی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ آپ کا سپریم کورٹ میں جاتا ہے فیصلہ. سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے, لیکن سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتی ہے. تو اگر سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جوڈیشری اور آرمی آمنے سامنے. کیا ایمرجنسی اس کا حل ہوگا؟ اور ایمرجنسی اگر لگائی جائے گی تو کس شکل کی لگائی جائے گی؟ کیا وہ ریسٹرکٹیڈ لیول پہ ہوگی؟ اگر ریسٹرکٹیڈ لیول پہ ہوگی تو ججز تو اپنے فیصلے دیتے رہیں گے. جیسے میں نے اسی لیے پہلے ہی ریزروڈ سیٹ کے واقعے میں جو ایک مجھے لیگل ایک لکونہ بہت بڑا لگا نظر آیا, میں نے اس کا ذکر کیا ہے. تو پھر معاملہ آگے کیسے چلے گا؟ پہلے بھی ایک دفعہ جوڈیشری کو ہٹایا جا چکا ہے, پھر کیا یہ ہوگا؟ اور اگر آپ ایمرجنسی وقتی طور پہ لگائیں بھی تو کیا وہ مسئلے کا حل ہے؟ کیونکہ اصل مسئلہ ہے کیا, اس طرف آئے نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران صاحب کے پاس بہت بڑی سپورٹ ہے, وہ بے حد پاپولر لیڈر ہے اس وقت, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور کوئی انکار کرے اس بات سے تو بہت بڑا بے وقوف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس قدر انہوں نے ضد پکڑ لی ہے کہ انہوں نے خود کو ایک ڈبے میں بند کر لیا ہے. وہ اس ڈبے سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. تم ریجیکٹڈ ہو, تم ڈاکو ہو اور تم چور ہو, اور میں دودھوں کا نہایا دھلا, میں تو تم سے بات نہیں کرتا. تو جب تک یہ معاملہ عمران صاحب یہ نہیں سمجھیں گے, ان کو پی ایم ایل این نے اپروچ کر چکی ہے, متعدد دفعہ پی 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 کر چکی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی شروع کے دنوں میں ہوا تھا, مگر یہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے.
تو کنفرنٹیشنل پالیٹکس ایک حد تک چل سکتی ہے. یہ معاملہ انڈیفینٹ نہیں چل سکتا کیونکہ اس میں ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے. آگے جیسے جیسے حالات انفولڈ ہوں گے، اس وقت میں نے ساری صورت حالات کھول کر آپ کے سامنے رکھی کہ یہ ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے. معاملہ کس طرف جاتا ہے وقت بتائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.